खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 167 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जिस तौर से आप इन दोनों शख्सियात को जानते हैं, खुदा के कलाम के लिए खुदा इन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, और हमारा ईमान है आज भी इस प्रोग्राम के वसीले से और इनकी गुफ्तगू के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। अरे हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे ज़िंदा पाक ला तब्दील बाख्तियार कलाम के लिए, जो हमारी इस्लाह और तरक्की के लिए मुयस्सर है खुदा, ताकि हम इस कलाम की रोशनी में मजबूत हों, बढ़ें और खुदा तेरे मेयार के मुताबिक हम उस पाकीज़गी की तरफ बढ़ने वाले हों। शुक्र करते हैं कि ये कलाम हमारी ज़ुबान में दस्तयाब है और वतन अज़ीज़ में आज़ादी है। इस प्रोग्राम की वसातत से खुदा जो कलाम की भेद और सच्चाइयाँ पेश की जाती हैं, हम दुआ करते हैं बाप के हमारा ज़िम्मा ले और सीखने में सिखाने में हमारी मदद फरमा। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब, पहली 8 आयात। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, न वो खुदा से डरता न आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो न चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं न खुदा से डरता और न आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा, ऐसा न हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है बड़ा ही मरूफ हवाला है, और यकीनन हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि आपने बहुत दफ़ा इस खुदा के कलाम को सीखा है, सुना है, बहुत सारे पैगामात भी सुने हैं, लेकिन हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे। इसी हिस्से में से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, और यकीनन खुदा उनके खुदाम हमारे लिए बड़े बाबरकत होंगे। सबसे पहले रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ख़ास तौर पे इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, और मुक़द्दस पौलुस भी इस बात के बारे में यही बयान करते हैं इफिसियों को ख़त लिखते हुए कि बिला नागा दुआ करो, और उसके लिए इंग्लिश में जो ख़ास उसकी ट्रांसलेशन की गई है, प्रे विदाउट सीजिंग। तो पूछना ये है आपसे, कई दफ़ा लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या कोई चीज़ ऐसी हो जो प्रैक्टिकल ना हो? क्या खुदावंद यीशु मसीह कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल ना हो? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस पूरी तमसील का जो मज़मून है, बहुत सारे मज़ामीन लोग इसका जब अनवान करते हैं, इसको टाइटल करते हैं, तो मैंने बहुत सारे टाइटल्स देखे इसमें
اس تمثیل کے ایک ٹائٹل موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی یہ تمثیل بے انصاف قاضی کی تمثیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل جو ہے وہ بیوہ کی جو پرسسٹنٹ وڈو ہے اس کی یہ تمثیل ہے، مستقل مزاج بیوہ کی۔ پاکستان بائبل سوسائٹی نے اس کو جو ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ بیوہ اور قاضی کی تمثیل ہے۔ اور پھر ایک میں نے اور ٹائٹل دیکھا، اس میں لکھا ہے انتھک دعا کی تمثیل، اور جو ایک 5واں ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت دعا کرنے اور ہمت نہ ہارنے کی تمثیل۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائٹلز جو ہیں یہ ہماری مدد ضرور کرتے ہیں، اور یہ ٹائٹل ہمیں ناظرین کو بتانا چاہیے کہ ٹائٹل جو ہیں یہ ہمارے ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہوتے۔ ٹائٹل جو ہے جب آپ پورے پیسج کو پڑھتے ہیں آپ اپنی مرضی کا ٹائٹل بنا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائٹلز دیے ہوئے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں پیسج کو سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا جو مین ٹائٹل بنتا ہے جو وہی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ بالکل پہلی آیت میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اس غرض سے، جو اس تمثیل کی غرض ہے، جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہر وقت دعا کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں، ڈونٹ لوز یور ہارٹ۔ اب اس سے متعلق انہوں نے خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل بتائی ہے، اور اب سوال ہے آپ کا کہ کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ ہم اس تمثیل سے یہ سیکھیں کہ ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے؟ مقدس پالوس رسول کا آپ نے بھی حوالہ دیا، میں بھی آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ رومیو 12واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پس اے بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ آگے لکھا ہوا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب معقول عبادت میں اور عبادت میں بہت فرق ہے، سو میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن مقدس پالوس رسول نے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس کو نامعقول عبادت نہیں کہا، لیکن اس نے معقول عبادت بھی نہیں کہا۔ سو ہم جو عبادت کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا اور عبادت ہے جو ہم آدھے گھنٹے کے لیے 10 منٹ کے لیے ڈیووشن کرتے ہیں یا ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ جو دعائیہ زندگیاں ہیں وہ شاید 2-2 4-4 گھنٹے دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ اب آئی بات آپ کی کہ ہر وقت دعا میں رہنا اور ہمت نہ ہارنا، اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پہلے دیکھیں دعا ہے کیا چیز ہے، واٹ از پریئر۔ میرے پاس کچھ تعریفیں ہیں دعا کی جو مختلف اسکالرز نے دی ہیں۔ C.H. ڈاڈ ایک دعائیہ پرسنالٹی ہے، اس نے لکھا ہے کہ پریئر از دا ڈیوائن ان اس اپیلنگ ٹو دا ڈیوائن ابو اس، یعنی دعا ایک ایسی الہی ایسن ہے ہمارے اندر، جو ایسی نیچر ہے جو آسمانی خدا کی طرف ہمیں اپیل کرنے کے لیے راغب کرتی ہے۔ یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے۔ پھر ایک اور تعریف ہے، prayer is synonymous of self reliance because we are not sufficient، کہ دعا جو ہے ہماری خود انکاری کی بات کرتی ہے اور خدا پر بھروسہ کرنے کی اور اس پر توکل کرنے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے کہ prayer is not requesting and expecting things, rather prayer is constant relationship with God۔ جو دعا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں مانگنی ہے اور توقع کرنی ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ایک مسلسل رشتے کا نام ہے پادری صاحب، خدا کا اور انسان کا جو ایماندار ہے اس کے ساتھ ایک عبادت کے وسیلے سے عابد اور معبود کا رشتہ بنتا ہے، وہی دعا ہے۔ اور پھر مقدس اگسٹین نے یہ کہا ہے کہ پریئر از دا موسٹ انٹیمیٹ کمیونین ود گاڈ۔ یہ سینٹ اگسٹین کہتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ اتنی کلوز آپ کی کمیونین ہے خدا کے ساتھ، اتنی فیلوشپ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر ایک آخری تعریف میں نے لکھی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے پریئر از اے ہمبل سبمیشن بیفور گاڈ ایکسیپٹنگ ہز اتھارٹی اپون اس، کہ خدا کو مکمل طور پر آپ خدا کے سامنے سرنڈر کر دیں اور اس سے توقع کریں کہ وہ ہمیں دے گا۔
ہر ایک دعا کرنا ہم پریکٹیکلی ہم کہیں گے ناممکن ہے. اگر آپ کہیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ کہتے ہیں بلا ناگہ دعا کرو, ہم بیٹھیں اور ایسے چلا کرتے رہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ دعا آپ جو ورڈز کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کریں, 5 منٹ کریں, 10 منٹ کریں. اگر پرسنل دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہیں, اور زندگیاں بیٹھتی ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں تاریخ میں جو گھنٹوں دعا میں, لیکن وہ بھی 724 آور دعا میں نہیں بیٹھے. سو یہی چیلنج ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم دعائیا ایٹیٹیوڈ میں ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کے ساتھ آپ ایسے جسچر بنائیں, دعا کرتے رہیں, یا گھٹنوں کے بل ہو جائیں, یا کھڑے ہو کے دعا کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے. آپ جو پرفارمنس ہے آپ وہ دیں, چرچ میں دیں, آپ اپنی ذاتی زندگی میں دعا کریں, آپ 10 منٹ دعا کریں, 20 منٹ دعا کریں. جیسے میں نے بتایا کہ دعا جو ہے ایک ریلیشن شپ ہے, ایک انٹیمیسی ہے خدا کے ساتھ. اور انٹیمیسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو امبریس کر کے رکھیں. انٹیمیسی یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہیں تو میری سوچ جو ہے ہر وقت خدا کے ساتھ ملتی رہے, میرے کام اور کلام میں خدا کے ساتھ میری کمپیٹیبلٹی رہے, خدا کے ساتھ میں جڑا رہوں, اور ہر وقت میں خدا کے ساتھ اس کے سوچ میں رہوں. اور وہی کہتا ہے کہ اے بھائیو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور میں جلدی سے اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 3 میرٹس دیے ہیں اس نے 24 گھنٹے دعا میں رہنے کے لیے. مقدس پالوس رسول نے 3 میرٹس دی. اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسند. یعنی زندہ, میں نے آج تک پادری صاحب کوئی ایسی قربانی نہیں دیکھی جو قربانی بھی ہو جائے اور زندہ بھی رہے. یہ ایسی قربانی دنیا میں آج تک نہیں ہے, لیکن ایک ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے. وہ قربان بھی ہو گیا اور زندہ بھی ہے. اور یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو ایسے صرف کرو, اپنی زندگیوں کو ایسے ڈھال دو, ایسی زندگیوں کو, اپنی زندگیوں کو آپ اتنا کرسچنائز کرو کہ آپ کی زندگی اور مسیح اور مسیحی جو ہیں یہ کمپیٹیبل ہو, یہ نظر آئیں. اگر میری زندگی میں سے یسوع مسیح نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب میں مسیحی بھی نہیں ہوں. جو مسیحی ہوتا ہے وہ ڈیو ٹو کرائسٹ وی آر کرسچن. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہ میں مر جاتے ہیں اور پھر ایمان میں, روح میں زندہ ہو جاتے ہیں تو ہم وہ قربانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح کی اپنی قربانی ہے. پھر اس نے ایک دوسرا میرٹ دے دیا ہے ہر وقت دعا میں رہنے کا, وہ زندہ پاک, یعنی پاکیزگی. ہماری ایک ایسی دعا ہے جس میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, جس میں رویے کی ضرورت ہے. اور آج اگر ہم لیڈرز کو اور چرچ لیڈرز کو, چرچ کی قیادت کو اور مسیحیوں کو اگر کوئی چیلنج ہے تو وہ ہماری ذاتی پاکیزگی ہے, روحانی اور جسمانی پاکیزگی ہے, جس کے وسیلے سے ہم دعا میں رہ سکتے ہیں. پاکیزگی جو ہے یہ بھی دعا کا ایک سیشن ہے. اور پھر تیسری بات اس نے کہا ہے کہ وہ خدا کو پسندیدہ ہو, اور یہ ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو خدا میں یسوع مسیح پر ہوتا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ہمارا جو ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر, یہ بھی ہماری دعا کا ایک حصہ ہے. سو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہونا یہ ایک سیشن ہے جس میں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ میں, جس میں اپنے رویے میں, جس میں اپنی گفتگو میں, جس میں اپنے کردار میں ہم دعا کی صورت میں 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں. اور یہی ایک پریکٹیکل حل ہے اس کا. دعا ضرور کریں ناظرین, آپ اپنے دعا میں ٹھہریں 2 گھنٹے 3 گھنٹے, لیکن 24 گھنٹے 724 آور دعا میں رہنا ناممکن ہے فزیکلی. لیکن اسپرچولی اگر آپ دعائیا سوچ میں ہیں, دعائیا رویے میں ہیں, ایٹیٹیوڈ میں ہیں, آپ کی گفتگو میں, آپ کے کردار میں, تو یہ وہ دعا ہے جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر وقت دعا میں رہو. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً پاسبلی ایسے ہے کہ ہم دعا کریں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھنٹہ 2-3 گھنٹے بھی دعا کرتے ہیں, لیکن 3 گھنٹے کے بعد وہ پھر پرانی اس زندگی میں آ جاتے ہیں. تو دراصل خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دعائیا آرٹس میں ہوتے ہیں,
مطلب اگر 1 گھنٹہ بھی دعا کرتے ہیں تو ہم بڑے اسپرچول بنے ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہماری توجہ، دھیان، خیال خداوند کی طرف ہے، تو وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ باقی 23 گھنٹوں کو امپریس کرے، ان پر بھی اثر انداز ہو۔ اور اگر 23 گھنٹے ہم ویسے دنیوی سوچوں کے ساتھ گزار دیں اور سمجھے کہ ہم 1 گھنٹہ دعا کر رہے ہیں تو دراصل اس 1 گھنٹے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر 1 گھنٹہ جو ہے وہ دوسرے 23 گھنٹوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا، سو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے کہ 24 آور دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت دعائیا حالت میں رہیں، یعنی خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تاکہ خداوند ہمیں اور زیادہ بلیس کرے، برکت دے اور ترقی اور افزونی عطا کرے۔ اور اسی طور سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم خداوند کے خادم سے اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت سارے ایسے جو گرامر کے اسلوب ہیں ان کا استعمال کیا ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ اس وقت کہ جو عظیم ترین اور قابل اسکالرز تھے ان کے لیے یہ قابل استعمال تھے، بلکہ آج بھی دنیا انہیں سراہتی ہے اور سلوٹ کرتی ہے ایسے اسلوب کو، ایسے گرامر کی جو چیزیں خداوند یسوع مسیح نے استعمال کی ہیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں، جیسے مثال کے طور پہ یہاں بھی خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کا، پیرابل کا سہارا لیا ہے، بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے تشبیہات، تلمیحات کا سہارا لیا ہے، بہت سارے محاورات کا بیان کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے گرامر کے کن کن اسلوبوں کا سہارا لیا ہے، وہ کون کون سے اسلوب ہیں جن کو استعمال کیا ہے، اور ڈیٹیل تو ہمارے لیے اتنا ٹائم نہیں، لیکن مختصراً آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آف کورس اصل زبان عبرانی، کچھ حصے ارامی میں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ، اور نیا عہد نامہ یونانی میں ہے۔ یس، ایک تو یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ میرا بائبل اسٹڈی سے تعلق ہے، تو ترجمہ کرنا، تو پہلا تو ایشو یہ بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس اصل زبان کو جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کے معنی منتقل کرنا، یہ ہم ہمیشہ مشکل پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 119 زبور لیں عبرانی میں، تو جو 22 بند ہیں وہ الف سے تو تک عبرانی حروف تہجی سے شروع ہوتے ہیں۔ اردو انگریزی میں اس طریقے سے کرنا ناممکن ہے۔ تو ایک تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے جو اب ہم زبان کی اپنی پرابلمز ہیں جس میں آپ منتقل کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات سوچیے گا کہ یسوع مسیح ارامی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے یونانی کے اندر، یس، تو آبویسلی پھر ایک یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے امپورٹنٹ، جو شاگرد جب بھی کوئی ربی، غالباً 24 مرتبہ یسوع کو ربی کہا گیا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، یعنی استاد، تو جب بھی کوئی استاد شاگرد چنتا تھا تو شاگرد اس کے ساتھ ساتھ رہتے، ایسے ہماری طرح یونیورسٹی نہیں تھی تو ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تقریباً جو 17واں باپ ہے لوکا کا اور جو حوالہ آپ نے چنا، یہ ٹیکنیکلی سفر کے دوران گفتگو ہے، چلتے ہوئے، اور شاگرد ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ سو یہ انگلش میں ہم کہتے ہیں بیک ٹو بیک پیرابلز ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں یہ پیرابلز۔ تو گریک کا لفظ جو پیرابل ہے، پیرابولے، اس کا مطلب ہے مقابلہ کرنا، کمپیریزن کرنا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے اونچا سنایا جانا، پڑھا اس کو ریپیٹ کیا جانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ ایک ٹریڈیشنل چیز تھی جو کی جاتی تھی، اور یہ طریقہ تھا سکھانے کا۔ ہماری بھی زبان میں بہت سے بڑے لائیولی محاورے ہیں، اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، اور ان کو انگریزی میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے معنی اور اس کی گہرائی بہت خوبصورت ہے جب ہم اپنی زبان میں دیکھتے ہیں۔ اب جب ایک اور چیز پہلے میں سمجھتا ہوں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، یسوع یہودی تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت جب یسوع منادی کر رہے تھے نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ نہیں تھا، بالکل، وہ پرانا عہد نامہ استعمال کرتے تھے، اور وہی تمام روایات جو ربی، استاد سکھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہی یوز کرتے تھے۔ اب اس میں بڑی دلچسپ باتیں، چند ایک جو آپ نے سوال کیا، اتنی گہرائی میں تو بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا، میں اگزامپلس چند ایک دینا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ گریک، ہیبرو اور ارمیک زبان ہے،
اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ چند ایک سیگمنٹس کے علاوہ علماء کا اس پر 100% اتفاق ہے کہ یہ کوئنونیا گریک ہے، وچ مینز یہ کامن گریک ہے، کامن لینگویج، مشکل ثقیل اردو نہیں ہے جس طرح ہماری زبان میں کئی مشکل لفظ ہوتے ہیں جو عام بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی. تو یعنی یہ عام یعنی جو اس کو ہم کہیں گے نا ایک عام شخص کی لینگویج کے اندر یہ لکھا گیا، اور اس لیے لکھا گیا کہ سمجھ میں آئے. میں سمجھتا ہوں یہاں ایک اور بات ہم سمجھے، گریک میتھڈ آف ٹیچنگ اور ہیبرو میتھڈ آف ٹیچنگ، کیونکہ جیزس ہیبرو تھا، یہودی تھا، اور یونانی اثر تھا، ہیلینسٹک انفلوئنس تھا اس دور کے اندر. تو پہلی بات یہ ہے کہ گریک یونانی جو استاد تھے، جب میتھڈ آف ٹیچنگ تھا اس کے اندر جو استاد ہے، انسٹرکٹر ہے، وہ کہتے تھے ہی از رائٹ. جیسے یونیورسٹی میں اگر پروفیسر پی ایچ ڈی ہے تو آبویسلی وہ اتھارٹی ہے اس مضمون کے اوپر. اور یعنی دوسرا ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ استاد کا اختیار، اس کی اتھارٹی بالکل 100% ہے. اس کے برعکس جو یہودی سسٹم تھا اس کے اندر یہ تھا کہ استاد توقع کرتا تھا کہ شاگرد سوال کرے. یہ یہودی سسٹم تھا. اگر آپ سینگاگ کی عبادت کو سٹڈی کریں، عبادت خانے کی، تو واز 5 7 10 منٹ سے اوپر نہیں تھا، باقی وقت سوال جواب میں ہوتے تھے. اگر آپ لوکا 4 باب پڑھیں، جب دستور کے مطابق یسوع عبادت خانے میں گیا اور یسایا کا صحیفہ دیا گیا، پڑھنے کے بعد پڑھے دھیان سے، سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ کیا کہے گا. تو اس میں اب چند ایک باتیں میں گرامر کے تعلق سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بڑی سمپل سی سادگی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. پہلی بات، جو لفظوں کا استعمال ہے، بڑا سخت لفظ ہے جو قاضی کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا اردو میں ستانا ہے، ستاتی ہے، وہ اس کا ترجمہ ستاتی کیا گیا ہے. انگلش میں ویری ہے، یعنی وہ تنگ آ گیا. تو یہ بیسیکلی اس لیول کا شخص قاضی ایک رسپیکٹڈ سوسائٹی کا حصہ تھا، وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے، یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے معنوں میں آنکھوں کے نیچے ضرب دینا، یہ اس کا مطلب ہے، آنکھوں کے نیچے ضرب دینا. یعنی دوسرے معنوں میں انتہائی حد تک ایک ان لمیٹڈ پریشر، وہ بار بار آگے کہتی تھی بھائی میری سن میری سن میری سن، میرا فیصلہ کر. تو یہ گرامر اور گریک کے مطابق اس لیول کے شخص کے لیے استعمال نہیں ہوگا، پر یہاں پر استعمال ہوا اس کی انٹینسٹی، اس کا اس نقطے پر، مدعے پر زور دینے کے لیے کیا گیا. سیکنڈ، ایک اور بڑا لفظ خوبصورت ہے جو جس کا بے انصاف قاضی استعمال ہوا ہے اردو میں ترجمہ، انجسٹ جج. اس کا یہ مطلب ہے ٹیکنیکلی، پھر یہ بھی گریک کے اندر نارملی یوز نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے جج آف انجسٹس، یعنی ٹیکنیکلی اس سے توقع نہیں ہوگی کہ جسٹس کرے گا. یہ بھی ایک سخت لفظ استعمال ہوا ہے. تیسرا جو 7ویں آیت میں ہے، دیر کرنے کا، یعنی بیئر لانگ، اس کا ٹیکنیکلی پیشنس ہے، لانگ سفرنگ، تحمل. یعنی یہ آپ کو اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ اس قسم کے لفظ یہ استعمال کیے گئے ایک صرف اس پوائنٹ پر اسٹرانگ ایمفسس دینے کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو پھر گریک کے تعلق سے ہے، ریپیٹیشن ہے، انہیں دہرایا جانا ہے. اگر آپ تیسری آیت میں جائیں تو وہاں لکھا ہوا لیگل پروٹیکشن، اس کو قانونی طور سے اس کا تحفظ بیوہ کو دیا جائے. اچھا پھر چوتھی آیت میں پھر جائیں، پھر وہ کہتا ہے آئی ول گیو ہر لیگل پروٹیکشن، میں اس کو یعنی قانونی تحفظ دوں. ٹھیک ہے. پھر 7ویں آیت میں پھر چلے جائیں، پھر انصاف کی بات ہے، جسٹس رپیٹ ہو رہا ہے، تیسری مرتبہ رپیٹ ہو رہا ہے. پھر 8ویں آیت میں جائیں، برنگ اباؤٹ جسٹس، یعنی انصاف لانا. تو ٹیکنیکلی گریک گرامر کے مطابق جو اصول ہے یہ درست نہیں ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے، لیکن چونکہ یہ بڑی خوبصورت حصہ ہے دعا کے بارے میں، جیسا پادری صاحب نے اس پر وضاحت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظوں کا استعمال اس پر زور دینے کے لیے. اب 18:8 میں آپ آئیں، جو بڑی مزیدار آیت ہے، جس کے مطابق اگر میں پڑھ دوں، یہاں لکھا ہے تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. اچھا یہاں پر پھر گرامر کا اصول نہیں ہے. گریک کے اندر جب انٹروگیٹو ہوگا نا، یعنی سوالیہ جملہ ہوگا،
تو آپ گریک میں ہنٹ دیں گے پارٹیکل دے کے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا جواب ہاں ہوگا یا نہ ہوگا۔ آپ کو اس جملے میں سوال کے اندر گریک گرامر کے مطابق یہ ہنٹ مل جائے گی، یہ اشارہ مل جائے گا کہ اس کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ 8ویں آیت میں آپ کو ہنٹ نہیں ملتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند ایک باتیں ہیں خوبصورتی جو گریک لینگویج کو کمپرومائز نہیں کیا گیا، اور صرف اس چونکہ دعا پر زور ہے، دعا ایک بھائی صاحب نے بات کی، دعا ایک تعلق ہے خدا کے ساتھ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایماندار کی زندگی میں اس کی اہمیت کے نقطے سے میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بطور ایک استاد کے، ایک ربی کے، ان باتوں کو پوائنٹ کر کے گرامر کے مطابق ایک اپنے پوائنٹ کو زور دیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ اینتھنی صاحب نے اس ٹیکسٹ میں رہتے ہوئے گرامر میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے۔ اور یقیناً جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایسی ان تمام رموز کا خیال کریں اور اس اسلوب کا خیال کریں جس کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جو صرف گرامر ہی سے حل ہو سکتی ہیں، اور کئی لوگوں کے سوالات ہیں جن کا جواب صرف گرامر کے ہی اندر ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ سو خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس چینل کے لیے بھی، برکت ٹی وی کے لیے، جس پلیٹ فارم سے آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ایسی باریک چیزوں کو بھی جن کو عام طور پہ ہماری معمول کی زندگی میں سے اگنور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان باتوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ خدا کے کلام کی ڈیپتھ اور گہرائی کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے کلام میں سے مزید ان گہری باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے، تاکہ ہم اور خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جان سکیں۔ ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تمثیل کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، چونکہ تمثیل کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جو سچا واقعہ ہے، یہ تو ایسا واقعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، کرٹکس کا، کہ کیا کلام مقدس میں کچھ ایسا لکھا جا سکتا ہے کہ جو کہانی کی صورت میں ہو، یا کوئی واقعہ نہیں ہے اس کی بنیاد پر کوئی بات کھڑی کی جائے۔ تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ خداوند یسوع مسیح جب پیرابلز میں بات کرتے ہیں، تماثیل میں بات کرتے ہیں، تو پھر یہ باتیں کہاں سے اخذ کرتے ہیں، اور کیا یہ کوئی ہسٹوریکل ایسی بات چل رہی تھی؟ کیا ربی بھی ایسا کیا کرتے تھے؟ کیا اس دور میں ایکسیپٹیبل تھا یہ سب کچھ؟ اس چیز کو ضرور جسٹیفائی کریں تاکہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں ان کرٹکس کو جواب دے سکیں کہ اس کا جواب دراصل کیا ہے۔ فادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ میں اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے ایک پرنسپل دینا چاہتا ہوں، اصول، کیونکہ بائبل کو سمجھنے اور سمجھانے کے اصول ہوتے ہیں فادر صاحب، اور یہ جو کرٹکس ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹ از بلیسنگ ٹو بی کرٹکس۔ اگر آپ واقعی ناقد ہیں تو ایک پازیٹیو اب رول ادا کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں تو پھر یہ اتنا پازیٹیو رول نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی انا کو، اپنی ضد کو، یا اپنی فالس جو سوڈو اسکالرشپ ہے، آپ اس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ناقد کی ہمیشہ رسپیکٹ رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ناقد جو ہوتے ہیں، ناقدین جو ہوتے ہیں، ان کو اسکالرز ویلکم کرتے ہیں،
لیکن جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں وہ منفی ناقد ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی معاشرے میں، رسپیکٹ صرف مثبت جو ناقدین ہیں ان کو ملتی ہے۔ اب ناقدین کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے 3 اصول، ویسے بہت سارے ہیں لیکن بڑے 3 اصول میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ بائبل کا جو آتھر ہے، جس کتاب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، ایک آتھر روح القدس ہے، اس کو وہ تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن روح القدس نے ہیومن ایجنسیز استعمال کی ہیں جو ہمارے 40 رائٹرز ہیں بائبل مقدس کے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب یہ پکی بات ہے کہ جب کوئی بھی ہیومن، خدا اسے بطور ایجنسی استعمال کرے گا تو اس کی ہیومن جو ایکسپرٹیز بیچ میں آ جائیں گی، یہ نیچر ہے۔ یہ جو بھی آپ کر لیں، آپ خدا کے پیغام کو جب آپ ہیومن ایجنسیز میں ڈالیں گے تو اس میں ہیومن کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں آ جائے گا، چاہے وہ الفاظ کا ہو، اور کئی دفعہ خیالات کا بھی کنٹریبیوشن آ جاتا ہے اس میں۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ جو رائٹر ہے اس کی نیچر کو ضرور سمجھیں جو اس کتاب کو لکھ رہا ہے، جیسے مقدس لوکا ہے، یہ جنٹائل، اس کا بیک گراؤنڈ جنٹائل ہے، اور جب یہ لکھے گا شاید یہ یہودی روایات کی وہ رسپیکٹ نہ کرتا ہو جو مقدس متی رسول کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، یہ جب بھی آسمان کی بادشاہی کی بات ہوتی ہے، یہ آسمان کی بادشاہی نہیں لکھتا، یہ خدا کی بادشاہی لکھتا ہے، کیونکہ یہ جو جوش پروٹوکال ہے ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ متی رسول جو ہے وہ جوش پروٹوکال کی رسپیکٹ کر رہا ہے، متی رسول کبھی خدا کی بادشاہی نہیں کہے گا، وہ آسمان کی بادشاہی کہے گا۔ سو اس طرح سے یہ جو مقدس لوکا ہیں، یہ جب لکھتے ہیں تو یہ ان کی گریک بھی جو ہے وہ دیگر جو مصنفین ہیں، جو گاسپلرز ہیں، ان سے تھوڑی بہتر ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ جنٹائلز میں سے آیا ہوا ہے، اور اس کا جو گریک کا لیول ہے تو کوئی نہیں گریک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اینتھنی بھائی نے کہا ہے، یہ کوئی نہیں گریک ہے جس کو ہم ہیلنسٹک گریک کہتے ہیں۔ یہ وہ لیول ہے گریک کا جو کلاسیکل نہیں تھا، جو افلاطون اور ارسطو کے دور میں تھا۔ وہ تو سمجھا، تو ہماری جو اردو ہے پرانی، اگر اردو سمجھ لیں جو وہ ہمیں کلاسیکل اردو سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے، جو ہم ماڈرن اردو کرتے ہیں، ایسے ہی یہ ماڈرن گریک ہے اس وقت کی۔ آج یہ بھی کلاسیکل بن گئی ہوئی ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ ماڈرن گریک تو اور بن گئی ہوئی ہے۔ سو ببلیکل گریک جو ہے یہ سمجھانے اور سمجھنے کے عمل کے لیے نہایت آسان تھی۔ اس وقت جو جوش طریقہ تھا اپنے شاگردوں کو سمجھانے کا، جو ربی اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، وہ جیسے انتھنی بھائی نے کہا ہے کہ وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ پین ہو اور کاپی ہو۔ میں نے ایک جگہ اور بتایا تھا کہ آج کل ہمارے جو ورک شاپ سے ہوتے ہیں وہ چھوٹو ہوتے ہیں، جو چائے شائے لاتے ہیں۔ یہ ماتھیتیس کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ جو شاگرد کا کانسیپٹ ہے نا، جسے ڈسائپل کہتے ہیں۔ ڈسائپل اصل میں وہی ہوتا ہے جو ڈسپلنڈ ہو جائے نا، یہ ڈسپلنڈ ہو جائے، اس کو ہم ڈسائپل کہنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ربی ہیں انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت ہمیشہ چلتے چلتے اب دیکھیں یہ 22ویں آیت میں، 17ویں باب کی 22ویں آیت میں اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یعنی شاگردوں کی ٹیچنگ کا سلسلہ جو ہے، یہ درس و تدریس کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اور 18ویں آیت میں انہوں نے دعا پر آ کے ایک لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اب لیکچر انہوں نے دعا کو جیسے میں نے بتایا کہ 5-10 جو ہے وہ کوٹیشنز دے دی ہیں، یہ سپرجن کی ایک کوٹیشن ہے اور یہ ٹاڈ کی یہ کوٹیشن، ایسے نہیں یسوع مسیح نے کہا۔ یسوع مسیح نے ان کے لیول پہ بات کی ہے۔ شاید آج ہم جو کوٹیشنز دیتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، لیکن اس وقت یہ جو پیرابلز ہیں یہ انتہائی بہترین طریقہ تھا اپنے شاگردوں کو سمجھنے کا۔ اب پیرابل کیا ہے؟ یہ جو پیرابل ہے یہ عام فہم جو انسانی زندگی ہے وہاں سے اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کاشتکار ہے تو وہاں سے کوئی مثال لے لی، جب بیج بونے والی کی تمثیل ہے وہاں سے لے لی، ٹھیک ہے، مچھلیوں کو لے لی، یا کوئی جو اور تمثیلیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ عدالتی ایک تمثیل لے لی گئی ہے جس میں بے انصاف قاضی اور پرسسٹنٹ وڈو جو ہے، جو دعائیا اس میں لے لیا انہوں نے۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تمثیل کامل نہیں ہوتی کہ خدا کے کلام کو اس کے ساتھ سمجھایا جا سکے، لیکن کوئی بھی تمثیل ایک مددگار ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو
سمجھا سکتے ہیں, کسی چیز کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں جیسے یہ سمجھایا گیا ہے. اور بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں کسی بھی ٹیکسٹ میں, جیسے اس ٹیکسٹ میں کچھ پرابلمز بھی ہیں کہ جو بعد میں آئے گا, سوال آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی تمثیل کے حصے ہوتے ہیں جن کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بے انصاف قاضی کو اور منصف خدا کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی خدا جو ہے وہ بے انصاف قاضی ہو سکتا ہے, یہ تھوڑی سی مشکلات بھی آتی ہیں. سو تمثیل جو ہوتی ہے وہ شاگردوں کو یا لوگوں کو, عام فہم لوگوں کو, ان کی دینی, روحانی اور اخلاقی اسباق کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جب ہم تمثیل دیتے ہیں تو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں, تمثیل کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنے شاگردوں کو یا اپنے لوگوں کو, ہم نے ان کو جو ریلیجس چیزیں ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے, اسپرچول چیزیں ہیں ان کو سمجھانا ہوتا ہے, اور پھر ہمارا جو مورل کریکٹر ہے اس کو ہم نے معیاری بنانا ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے سمجھانی ہوتی ہیں. اب تمثیل ہمیشہ سے کسی مشکل چیز کو, حقیقی چیز کو مجازی معنوں میں لیا جاتا ہے. یعنی آپ ایک مبہم ہے, ایک ہڈن چیز ہے, ایک بھید ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے اب دعا کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا میں پرسسٹنس ہونی چاہیے, دعا میں ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے, دعا میں ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, ایک تسلسل ہونا چاہیے اس سمجھانے کے لیے. اور یہ بھی کہ دعا میں اگر ایک دفعہ جواب نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ 2-3 بار تو دعا کر لی ہے, اب خدا نہیں سن رہا, میں کیا کروں. تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت پہاڑی آواز میں بات کی تھی, مانگتے رہو, مانگو تو تم کو دیا جائے گا نہیں, مانگتے رہو تو دیا جاتا رہے گا. جو گریک کانٹیکسٹ ہے نا وہ یہ ہے, مانگتے رہو تو دیا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے ساری. گریک جو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے. اور ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے, ڈھونڈتے رہو, کھٹکھٹاتے رہو جب تک کھولا نہ جائے. سو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے یہاں پر تمثیل کا سہارا دیا گیا ہے اور لیا گیا ہے کہ آسان ہو جاتا ہے. پھر تمثیل کے ذریعے سے ہمارے جو سامعین یا ناظرین یا جو حاضرین ہوتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم تمثیل سنا کر نتائج ہم اپنے حاضرین پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ کیا ہے. تو یہاں بھی ایک مدد مل سکتی ہے. اور پھر جو تمثیل ہے, جیسے بہت ساری تمثیلیں ہیں جو خدا کی بادشاہی سے متعلق ہیں, بتائی گئی ہیں. خدا کی بادشاہی کو سمجھنا اور سمجھانا مشکل تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بائبل مقدس میں جو مین مضمون ہے وہ خدا کی بادشاہی, اس کو سمجھانا اور سمجھنا مشکل تھا. خداوند یسوع مسیح نے بھرپور کوشش کی ہے متی 13 باب میں اور بائبل مقدس کے دیگر جو اناجیل متوافقہ ہیں, جو سناپٹکس اناجیل ہیں, گاسپلز ہیں, اس میں خداوند یسوع مسیح نے تقریباً 55 تماثیل کا سہارا لے کر خدا کے بھید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اس کی اقسام بھی ہیں, جیسے سملیٹیوڈ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی تصویر یا تصوراتی سملر ہو چیز, یا تصویر یا تصور, ان دونوں کی کوئی مثال ملتی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سملیٹیوڈ ہے. سملیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تصویر کسی کے ساتھ امیج کر, جیسے وہ کہتے شیر کی مانند بہادر ہے, جیسے شیر کی مانند بہادر ہے, یہ ایک سملی ہے. اور یا تصوراتی ذہن میں ہم کیا دیتے ہیں کہ وہ فلاں کی طرح انٹیلیجنٹ ہے. اب یہ سوچ, یہ تصویر نہیں ہے, یہ تصور ہے. تصویر یا تصور دونوں کی اگر کوئی مشابہت ہو یا اس میں کوئی مفاہمت ہو, وہ ملتی جلتی ہوں, تو ہم اس کو تمثیل کہتے ہیں. پھر پیرابلز ہیں جو انتھونی بھائی نے بتایا ہے. پھر ایگزامپلری سٹوریز ہیں کہ لمبی سٹوری, مثال کے طور پر یہ دیکھا کہ اس نے پڑوسی کو, میرا پڑوسی کون ہے, پڑوسی کو سمجھانے کے لیے وہ ساری وہ نیک سامری کی جو پوری سٹوری ہے وہ سنا دی ہے. وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, بہادری کی بات نہیں ہے, پوری کی پوری سٹوری سمجھا دی ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے میرا پڑوسی کون ہے, تو اس نے جی پوری. سو یہ تمثیل جو ہوتی ہے ہمیشہ سے ناظرین پہلی بات سوچ لیں کہ ہمیں اس کو اسی کانٹیکسٹ میں جا کے سمجھنا ہوگا جس میں ہم نے یہ پڑھی ہے. رائٹر کو سمجھنا ہوگا, اس وقت کے لوکل جو ہمارے آڈینس ہیں, جو ہمارے ریڈرز ہیں, ان کو سمجھنا ہوگا وہ کون سے ہیں.
پھر ہم نے اس کو اٹھا کر اپنی 21st سینچری میں لے کر آنا ہے. اگر ہم بائبل کو 21st سینچری کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو پھر نہیں سمجھ آئے گی. ہمیں پہلی صدی کے کانٹیکس میں پڑھ کے, یہ ہم ایکسپوزیٹرز کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہلی صدی کے کانٹیکس میں پڑھ کے 21ویں صدی کی اپلیکیشن میں لے آئیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور بڑا ہی آسان ہے تمثیل کو, پیرابل کو سمجھنا, اور اس بات کے لیے سمجھانا کہ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ کو ایک تمثیل سناؤں کہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں آصف ٹاؤن نمبر 2 میں, اور میں تمثیل سنانے لگا ہوں, تو میں کہوں گا کہ یہاں سے ایک شخص چلا اور اینتھنی صاحب کے پاس بائبل سوسائٹی گیا. تو اس میں میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا, یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف گیا, تو یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. ہمیشہ تمثیل کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے, وہ سچائی پر مبنی, یعنی ایک شخص گیا ہے تو جا سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات کر دی ہے. ہاں کوئی انہونی بات ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تمثیل کیسے بن سکتی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شخص گیا, راستے میں اس کا رکشہ خراب ہو گیا, تو یہ حقیقت ہے, ہو سکتا ہے رکشہ خراب. جیسے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یروشلم سے ایک شخص یریحو کو گیا ہے, اور چونکہ جو راستہ ہے عام جو یہودی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بھیانک راستہ ہے, خطرناک راستہ ہے, اور راستے میں یہ شاید آپ نے ہمارے ساتھ ایپیسوڈ کیا تھا, یہ بڑا خطرناک راستہ تھا. ہاں جی, اور 1932 تک یہاں کے جو وہ کیا کہتے تھے, جو راہگیر جو رستہ سیف پیسج کے پیسے لیتے تھے, نہیں تو لوٹ لیتے تھے. نہیں تو لوٹ لیتے. 1932 تک یہ رہا. یہ مطلب ایک حقیقت یسوع مسیح بیان کرے کہ شخص گیا ہے اور راستے میں لوٹ لیا گیا ہے. یہ عام شخص سنے گا تو وہ کہے گا یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے کہ وہاں لوٹے جاتے تھے لوگ. پھر جو وہاں سے گزرے ہیں ان کے رویے, خداوند یسوع مسیح نے جس کا رویہ جو بیان کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے. تمثیل جھوٹ نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہوتے تھے جو خداوند یسوع مسیح تمثیل کی صورت میں لوگوں کو, اگر جھوٹ ہو یا حقیقت سے دور ہو تو وہاں جو سامنے ایکسپرٹس تھے وہ تو ہم سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ تیز, اور ان کے ذہن تیز, اور وہ تو یسوع مسیح کی ہر بات کو کیچ کرنا چاہتے تھے کہ کوئی پکڑ لیں کوئی بات. تو اگر کوئی خداوند یسوع مسیح ایسی بات کہیں تو وہ تو جانے نہ دیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو پیرابلز یا تماثیل کا استعمال کرتے, ایک تو جو یہودی ربی تھے وہ بہت زیادہ ان کا استعمال کرتے تھے, اور لوگوں کو عام ایک ہیبٹ تھی, سننے کی بھی عادت تھی, کیونکہ یہ اس طرح سے کلام جو تھا وہ سکھایا جاتا تھا, سنایا جاتا تھا. تو بڑی خوبصورت باتیں جو ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ بیان کی ہیں تمثیل کے سلسلے میں, کہ ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی جھوٹ یا کوئی من گھڑت کہانی ہو, بلکہ حقیقت کے بالکل قریب باتیں جو عام بندہ سنے گا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے بندہ گیا, تو آپ اگر سنیں گے تو کہیں گے ہاں جا سکتا ہے, رستے میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہاں جی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. تو یسوع مسیح جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی, بڑا اچھا پادری وسیم صاحب نے کیا. ٹیکنیکلی حقیقت میں مبنی تھے پر روزمرہ زندگی سے تعلق تھا. پریز گاڈ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے تمثیلوں کی. آپ نوٹ کریں جتنی بھی آپ پڑھیں گے, بیج بونے والی تمثیل ہے, مچھلی کا نیٹ ہے, جال پکڑنا وغیرہ وغیرہ, مصرف بیٹا, سامری, یعنی جو بھی ہے وہ آپ کے ڈیلی لائف میں سے ایگزامپلس ہیں. اور اسی لیے جو عام لوگ ہیں ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا عام جو فوکس تھا وہ عام لوگ تھے جن کو سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے آج کل کوئی روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ کسی کو بلا لیا جائے کوئی پریچ کرنے کے لیے, تو وہ اپنا روب ڈال جاتا ہے, گریک پڑھ جاتا ہے یا کوئی اور پڑھ جاتا ہے یا انگلش بول جاتا ہے آ کر, تو عام لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ بھی. تو جو پریچرز ہیں اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو ضرور وہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی کوالٹی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی آڈینس کو پہچانتے ہیں,
اور اچھا ایک سپیکر وہ ہے جو اپنی آڈینس کو پہچان لے، اور کامیاب سپیکر وہ ہے جو اپنی آڈینس کو سمجھ لے. سو اچھا ہے کہ آپ اچھے سپیکر بنیں، کامیاب سپیکر بنیں. آگے بڑھیں گے. اینتھنی صاحب کی باری آج مشکل سوالات پہ ہے. ایک اور مشکل سوال. اینتھنی صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں کہ جیسے یہاں ایک پیرابل یا ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، یہاں خاص جو ایک کیریکٹر ہے وہ ایک قاضی کا ہے، اور قاضی کی کوالٹی پہلے آپ نے بیان کر دی ہے کہ وہ بے انصاف ہے، انصاف اس سے ہوتا نہیں ہے یا وہ کرتا نہیں ہے. تو بعد میں یہی کیریکٹر جو ہے وہ خداوند زندہ خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس میں سے ہمیں بتائیں کہ کیا ہم بے انصاف قاضی کو خدا کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے ریزنز بھی بتانی ہے. اچھا، میں تھوڑی سی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. لوکا کی انجیل علماء کا خیال ہے کہ 70 عیسوی میں لکھی گئی. 70 عیسوی میں کیا ہوا؟ ہیکل برباد ہوگی، روم نے بغاوت کا فتویٰ دے دیا، اور اس کے بعد تقریباً 335 تک مسیحوں پر، جب تک کانسٹنٹائن نہیں آیا، مسیحوں پر ازار ثانی رہی. مشکل دور رہا. اب دیکھیں اس میں ایک آیت آتی ہے جو اس طرف اشارہ ہے ضرور، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یعنی اگین وہ جو ازار ثانی تھی چرچ کے اوپر، کلیسیا چھپ گئی تھی، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو یہ سچویشن ہے. مکاشفہ بھی اسی بیک گراؤنڈ کے اندر ہے، کیونکہ وہ تقریباً 90 میں لکھا گیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا دیکھیے، خدا ناانصاف نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. کئی دفعہ ایک آیت بڑی اچھی، دیر ہم سمجھتے ہیں دیر ہے، وہ دیر نہیں ہے، تحمل ہے، تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور خدا کے سامنے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 ایک دن کے برابر ہے. گریک میں بڑے کلیئرلی 2 لفظ ہیں، کائروس اور کرونوس. یعنی ایگزیکٹ ٹائم جو 10:49 ہوئے، یہ کرونوس ہے. کائروس سیزن ہے. اب اس پس منظر میں آئی تھنک اس کا جو مین پوائنٹ ہے از فرونٹ پریئر. اب وہاں پر اگزامپل اس نے اس طرح لیا ہے کہ اگر ایک بے انصاف قاضی اگر وہ بار بار بیوہ کے کہنے پر انصاف کر دے گا، تو پھر خدا تو بھائی بہت بلند ہے، وہ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو اس میں یعنی میں سمجھتا ہوں وہ سینس میں نہیں ہے. میں اس پر اتفاق کروں گا. لیکن وہ ایک وہ روزمرہ کی زندگی کا ایگزامپل ہے کہ اگر ایک بے انصاف قاضی ایک بار بار کہنے پر کر دے گا تو خدا کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں کرے گا خدا؟ بیکاز گاڈ از گڈ. خدا کی گڈنس ہے، وہ نیک ہے ہمارے ساتھ، اس کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کلام کہتا ہے. پھر وہ ہمیں برکت دینے کے لیے بھی خواہش مند ہے خدا. اور جب ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، بھائی صاحب نے دعا پر بڑی اچھی باتیں کی. میرا خیال ہے جتنا دعا پر ہم بولیں اتنا کم ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ایمانداروں میں یہ بہت کم ہے دعا. میں نے کسی نے بڑے بزرگ تھے، جب میں بالکل بڑی پرانی بات کر رہا ہوں 70s کی، تو انہوں نے کہا کہ شیطان نکلا اپنے لے کے نا فرشتے چلو جی مسیحوں کو تنگ کریں. تو وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک بہت بڑا گرجا نظر آیا، کچھ 7000 کی حاضری. اس نے کہا دیکھو ادھر. اس نے کہا نہیں چلو آگے چلو. ایک اور گرجا نظر آیا، کچھ 4-6 ہزار کی حاضری تھی. شیطان کہتا نہیں ادھر نہیں، چلو آگے چلو. وہ کہتا بھائی یہاں 7000 بندے آپ چھوڑ رہے ہو، ادھر اتنے چھوڑ رہے ہو. تو کہتا آپ میرے ساتھ آؤ. تو وہ ایک سمندر کے کنارے جھگی تھی، وہاں پر دعا ہو رہی تھی. وہ کہتا ادھر تنگ کرو. تو دعا کی طاقت ہے، اور اس لیے ہے کہ دعا کے اندر طاقت ہے. اینڈ گاڈ ول آلویز رسپونڈ. پہلی بات ہے کہ پرجوش ہے دعا. فرونٹ پریئر استعمال ہوا ہے بائبل کے اندر، یعنی پرجوش طریقے سے، یعنی وہ آدھے دل سے نہیں. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. بھائی آپ اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں تو آپ ڈر کے مانگتے، آپ کو پتہ مجھے ملے گا، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ کانسٹنٹ پریئر ہے. یہ جو یہاں پر بار بار کہنا ہے، مستقل مسلسل. اور ہم صبح جب دعا کرتے ہیں،
ایک کتاب ہماری بریکفاسٹ پہ ہم کرتے ہیں, اور ڈیلی ہم دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے, ان کی برکت کے لیے, حفاظت کے لیے. اٹس نتھنگ رانگ. چرچ کے لیے, چرچ کے لیڈرز کے لیے ڈیلی حفاظت پناہ سلامتی حکمت دنائی کی, یہ کانسٹنٹ ہے, اور یہ ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر ایشوز, شیطانی طاقتیں, قوتیں خلاف جاتی ہیں چرچ کے, اور آپ حیران ہوں گے کس طریقے سے آپ توقع بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اینڈ دین وین یو سٹ ڈاؤن سوچتے ہیں, پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ شرارت کام ہوا ہے. پھر بائبل اس لیے کہ خدا سے توقع ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی ویری اینڈ گیو اپ, یعنی ہمیں تھک نہیں جانا چاہیے, ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے. کیوں کہ خدا نیک ہے, خدا کرنے والا ہے, خدا دینے والا, خدا برکت دینے والا ہے. پھر پیشنس ہے, صبر. ہم لوگ بے صبر ہیں, ٹھیک ہے, ہم بہت ہی سمجھتے ہیں آج دعا کی تو کل جواب آ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا زندگی کے اندر. میں تقریباً 73 سے اب تک اتنے سال گزر گئے جب سے میں مسیح کو قبول کیا. میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں جو خدا کے آگے رکھی, اور کئی جواب مجھے دیر کے بعد ملے, 6 مہینے, سال کے بعد, اور وہ بھی جواب اوپر سے آواز نہیں آئی, کسی نہ کسی طریقے سے, کسی ہنٹ سے بڑا کلیئر ہوا کہ بھئی یہ خدا یہ چاہتا ہے. تو مطلب اس میں صبر کی بڑی ضرورت ہے. ہم لوگ ہیں بے صبرے, تو وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ان پریئر, صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے. پھر کیا ہے جو خوبصورت بات ہے, دعا ایمان میں خدا کے ساتھ چلنے میں ہمیں ابھارتا ہے, ہمیں ابھارتی ہے دعا. اور یہ آپ نے جو بات کی 24 گھنٹے, میں کسی کی گواہی سن رہا تھا, بڑے خدا کو, آئی نیو دیٹ لیڈی ویری ویل, اور وہ گھروں میں کام کرتی تھی, خدا کو بڑا پیار کرتی, ڈیتھ ہوگی اس کی, اب یسوع میں سو گئی ہیں وہ. تو وہ خود ہی گواہی دیتی تھی. وہ کہتی جب میں ڈیچکا مانج رہی تھی تو میں کہتی خداوند یسوع تو مجھے بھی اس طریقے سے مانج. آئی مین سمپل سی ان پڑھ عورت تھی وہ, بٹ شی لوڈ دی لارڈ. آئی نو ویری ویل. تو میں بڑا خوش خود ہی بتا رہی, کہنے لگی میں یہ دعا کرتی ہوں خداوند جس طرح یہ میری زندگی کو مانج صاف کر. تو یہ کانسٹنٹ پریئر ہے, مطلب اس طریقے سے آپ چلتے ہیں, واک پہ جاتے ہیں, آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ مطلب دس از دا وے, بیکاز یہ ابھارتی ہے. اینڈ دس از بیسکلی اے ریلیشن شپ ود گاڈ. یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے, اور اسپیکنگ ود گاڈ بہت ضروری ہے, کیونکہ دعا کیا کرتی ہے, ہمیں خدا ہماری روح کو ابھارتی ہے. اور دعا ووکل بھی ہے, بہت سارے, مطلب میں ایگزامپلز نہیں دوں گا, ہمیں پتہ ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ 2-4 باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ کیوں یہ بے انصاف قاضی خدا نہیں ہے, یہ خدا کی طرف اشارہ نہیں ہے, ایک ہمیں ایگزامپل ہے. پہلی بات یہ ہے کنفیشن آف سنز از ویری امپورٹنٹ. میرے پادری صاحب اب نہیں ہیں, پادری ایگلڈن آپ جانتے ہیں, وہ کہتے تھے شارٹ اکاؤنٹس ود گاڈ. یعنی آپ بہت صفحہ جتنے بڑے خدا کے خادم ہو, آپ 20 غلطیاں کرتے ہیں. یو نیور ریئلائز واٹ یو ہیو ڈن. میرے سادو فنیاس تھے, میرے عزیز ہیں, وہ بردن چرچ کے, ایک بہت بڑا نام ہے. تو مجھے ایک دن لاہور آئے, ہمارے پاس ہی ٹھہرتے تھے, تو مجھے کہتے 35 سال کی خدمت کے بعد مجھے کہتے بیٹا تیرا کیا خیال ہے, مجھے خیال نہیں آتے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اچھا اگر تو یعنی بیسکلی کنفیشن آف سنز ہے, ہمیں مطلب خدا کے ساتھ چلنا, پھر خدا کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے, بیکاز گاڈ از لکنگ آفٹر اس. شکر گزاری ہے سب سے بڑی بات, جتنی کریں تھوڑی ہے. اور شکر گزاری از ونڈرفل, یہ ہماری قربانی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز. شکر گزاری کرنا, پھر خدا پر ڈپینڈ کرنا, خدا پر ہمارا انحصار ہونا, اس کے اوپر کرنا. پھر کیا ہے, ایگزالٹ کرنا خدا کو, دعا کے ذریعے خدا کو. کئی دفعہ میں ایک دن بڑا حیران تھا, پرانی بات, ہم ایک میٹنگ میں تھے, لارڈ آئی بلیس یو لارڈ. میں نے ان کو پوچھا یار آپ خدا کو کیسے بلیس کر رہے؟ تو از ایگزالٹنگ گاڈ بیسکلی. اور پریئر از دس. پھر ہولینس ہے, لیونگ, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا نیم آف جیسس. پریز گاڈ. نام کے اندر اگر آپ کبھی فلموں میں دیکھیں پرانے, تو وہ آتا ہے میں حکم دیتا ہوں فلاں بادشاہ کے نام میں, تو نام کے پیچھے اتھارٹی, یہ پاور ہے. وین وی سے ان دا نیم آف جیسس, دین وی نو ہو جیسس از, اس کا اختیار ہے. اور پھر آف کورس سب سے امپورٹنٹ بات, پریئر از سیکنگ گاڈز ول. اور اسی لیے یہ بار بار کرنا پڑتا ہے, خدا کے آگے جھکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سی باتوں میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس بے انصاف قاضی سے مقصد یہی تھا کہ آپ خدا کے حضور بار بار جائیں, اور خدا آپ کی سنے گا.
प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, बड़ी डिटेल्ड बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन तमसील में तमाम कैरेक्टर्स के साथ तशबीह देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि तमसील में सबसे जो बेसिक बात होती है, बुनियादी बात होती है, वो ये होती है कि किस मकसद के तहत कही जा रही है, इसमें मकसद क्या था जिसके तहत ये शुरू की गई, और जो चीज़ मकसद से जुड़ी हुई है, और मकसद क्या है, ऊपर जैसे पहली ही आयत में यहाँ में हम पढ़ रहे हैं कि इस गर्ज से कहा गया कि हर वक्त दुआ करते रहना, और हर वक्त दुआ करते रहने में जो कंसिस्टेंसी है वो हमें बेवा की ज़िंदगी में नज़र आती है। अब वो उसके सामने कैरेक्टर कोई भी पेश कर रहे हैं, उससे गर्ज नहीं है, गर्ज इससे है कि उसकी ज़िंदगी में लगातार दुआ का एक तसलसल है कि वो जाती रहती है, वो जाती रहती है। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो तो एक ज़मीनी इंसान के पास जा रही है, एक दुनियावी इंसान के पास जो कि बड़ा बेइंसाफ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब हम लगातार दुआ करेंगे और आसमानी बाप के सामने झुकेंगे, तो आसमानी बाप तो ऐसा नहीं है जैसा ये एक ज़मीनी शख्स है। सो बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो एंथनी लेमुल साहब ने दुआ के ताल्लुक से और लगातार दुआ के सिलसिले में की हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं दुआ करना कि पता नहीं बड़ी देर से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं भी हो रहा तो इसको खुदा का मकसद समझें। कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए वैसे ही ज़रूरी नहीं है जो हम मांगते रहते हैं, वो भी अगर नहीं मिल रही उनके लिए भी शुक्र करें कि अच्छा है कि वो नहीं हो रहा, क्योंकि कई दफ़ा वो हमारी ज़िंदगी में आकर नुकसान का सबब बनती हैं। सो जो हमें मिल रहा है उसके लिए भी और जो नहीं मिल रहा उसके लिए भी हमें शुक्रगुजारी करने, क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। तो हर एक बात में सारी ही चीज़ें शामिल हैं, चाहे मिली हैं या नहीं मिली हैं। सो जिन हालात में खुदावंद ने हमें रखा है, बड़े खूबसूरत हालात हैं। मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि शायद ये हालात ना होते तो हम कभी भी खुदा के कलाम को न सीख पाते, कभी भी खुदा की कुर्बत में ना बढ़ सकते, और कई दफ़ा हम इस हद तक खुदा पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि खुदा हमें सिखाता है। और अगर वैसे ही कोई और सोर्स हमें मुहैया हो जहाँ से हमारे मतलब हल होते रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम खुदा पर डिपेंड करें। सो खुदा हमारी डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है, इसके लिए बहुत ही हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी तब बढ़ती है जब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि खुदा पर हमारा इन्हसार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो बहुत ज़रूरी हम दुआ करते रहें। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमें मिले ना। जो चीज़ अच्छी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी आखिरत के लिए, खुदा हमें ज़रूर देगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी आकबत ख़राब हो सकती है, आखिरत ख़राब हो सकती है, या हमारे इस ज़िंदगी में कोई मसला आ सकता है, खुदा वो चीज़ें हमसे बाज रखता है, और ये भी हमारी भलाई के लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बरकत पाई है। अभी इस पैसेज का आधा हिस्सा हुआ है, अभी और बहुत सारे सवालात, मुश्किल सवालात इन खुदा उनके खादमों के लिए बाकी हैं, और हमारा ईमान है जैसे आज आपने बरकत पाई है, आइंदा एपिसोड में भी आप बरकत पाएंगे और इस पूरे पैसेज को समझने में आपकी ज़रूर मदद होगी। अभी भी आपका कोई सवाल हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।